अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीरा शहजाद। सीरिया के अंदर कुछ खबरें गर्म हैं कुछ दिनों से कि एक मिलिटेंट फोर्स जो कि हयात तहरीर शम्स के नाम से, उन्होंने अलीपो के ऊपर एक अचानक सरप्राइजिंग किस्म का अटैक किया। और ऑल्दो के इससे पहले यही समझा जा रहा था कि बशार अल असद की जो गवर्नमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे आ गई सीरिया के अंदर। सिविल वॉर इनके मुल्क में काफ़ी साल चलती रही और ये सिविल वॉर के नतीजे में बहुत सारे एक्सटीरियर फोर्सेस जो है, मिलिटेंट फोर्सेस स्पेशली आईसिस के नाम से और इस्लामिक स्टेट के नाम से जो है यहाँ पे सरायत कर गई। और बहुत सारे एनालिस्ट का ख्याल ये है कि आईसिस जो है उसको टोटली यूएस और वेस्टर्न फोर्सेस की जो है ना कुव्वतों की बैकिंग हासिल थी। और आईसिस की हेल्प से जो वेस्ट है वो और स्पेशली यूएस वो इराक और सीरिया की मतलब गवर्नमेंट्स को टोटली ख़त्म करके और वहाँ पर एक प्रॉक्सी सेटिंग के तहत जो है उनकी उन दोनों ममालिक के तमाम ऑयल के ज़खायर के ऊपर और तमाम जो लैंड है उसके ऊपर वो कब्ज़ा अपना रखना चाहते थे। और ऑल्दो कि इराक की गवर्नमेंट भी कायम रहती, सीरिया की गवर्नमेंट भी कायम रहती, लेकिन वो प्रैक्टिकली जो है आईसिस की मौजूदगी में वो बिल्कुल डिफंक्ट हो जाती और प्रैक्टिकली जो है ना तमाम जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर इन्हीं का कब्जा होता और इनके थ्रू जो है यूएस और वेस्टर्न फोर्सेज जो है वहाँ से अपना ऑयल डेली बेसिस पे निकालती रहती और तमाम फ़ायदे जो कि वो उठाना चाहती हैं इन दोनों ममालिक से वो उठाती रहती। लेकिन आपने देखा कि ईरान ने बहुत इसके अंदर पार्ट प्ले किया, रशिया ने पार्ट प्ले किया। ईरान की जो ग्राउंड फोर्सेस थी, ईरानियन बैक मिलिशियाज बेशुमार, वो यहाँ पर एंटर होती गई, इराक के अंदर भी एंटर होती गई, फिर सीरिया के अंदर एंटर होती गई और उन्होंने एक एक करके जितने भी आईसिस और उनसे रिलेटेड मुख्तलिफ और सीरियन डिफेंस डेमोक्रेटिक फोर्स कह लें या और बेशुमार जो बने हुए थे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनको एक एक करके सफाया किया। इराक में भी इस वक्त जो है वो चंद सीधा सीधा लोकेलिटीज़ के अलावा सारे जो मुल्क है उस पर ईरानी गवर्नमेंट की ही रिट चल रही है और उनकी हेल्प जो है ये ईरान बैक मिलिशियाज जो है वो उनकी कर रही हैं। और सीरिया के अंदर भी यही हालात हैं कि चंद पॉकेट्स में जो यूएस की फोर्सेस रह गई हैं या फिर ये जो मिलिटेंट्स रह गए हैं ये चंद पॉकेट्स में रह गए हैं। और एचटीएस जो है वो एक बड़ा ग्रुप था जिसने पूरे अदलीब के प्रोविंस के ऊपर जो है ना उनका कब्जा था और वहाँ पर वो काफ़ी यानी मॉडरेट किस्म के इकदाम कर रहे थे जिसकी वजह से उनको बर्दाश्त भी किया जा रहा था। और लेकिन ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो एकदम से इतना बड़ी फोर्स बनकर और अचानक अपने पड़ोसी प्रोविंस अलीपो के ऊपर कब्जा कर लेंगे और सरप्राइज अटैक करेंगे। सो ये मैंने आपके सामने गार्डियन की न्यूज़ खोली हुई है कि वाई डिड सीरियन मिलिटेंट्स एचटीएस सीज अलीपो एंड हाउ डिड इट डू इट सो क्विकली। हयात तहरीर शम्स इनका नाम है। सर उन्होंने ऑफेंसिव किया और मेजर जो सिटी अलीपो की है उसको उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। थोड़ी सी डिटेल्स में यहाँ पे क्या लिखी हुई हैं कि for about 5 years, Hayat Tahrir al-Shams, which means Movement of Liberation for Greater Syria, has controlled the northern and western Syrian province of Idlib. यानी पिछले 5 साल से उनका यहाँ पे कब्जा है और यहाँ पर वो कब्जा करने के बाद उन्होंने कुछ मॉडरेट इकदाम यानी स्कूल्स चलाए हैं, क्लिनिक्स चलाए हैं, कोर्ट्स भी चलाए हैं और जो है वो एक मॉडरेट किस्म की गवर्नेंस वो यहाँ पे कर रहे हैं जो कि डेफिनेटली सीरियन गवर्नमेंट का अप्रूवल तो उनको हासिल नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक मॉडरेट तरीके से हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को इसलिए उनको थोड़ा बर्दाश्त भी किया गया। इसके अलावा इनके बारे में थोड़ा सा ये डिटेल्स के अबू मोहम्मद अल जौलानी इसके लीडर हैं और ये कहाँ से आए, 42 ईयर्स की एज है उनकी और इनके बारे में ये मालूमात के गोलान हाइट्स में ये पैदा हुए थे, वहाँ पे रहने वाले थे तब जब उनकी फैमिली को वहाँ पे इसराइल की फोर्सेस ने 1967 में वहाँ पर जब कब्जा कर लिया तो इनको भागकर सीरिया के दूसरी मुकामात पे पनाह लेनी पड़ी और उसके बाद से वो सीरियन सिटीजन बन गए। और जब 2003 में इराक के ऊपर यूएस की फोर्सेस और नेटो की फोर्सेस ने इन्वेजन कर ली थी और सदाम हुसैन के खिलाफ जो है ना एक बहुत बड़ा अटैक उन्होंने लॉन्च किया था, उस वक्त सीरिया से बहुत सारे वॉलंटियर्स निकल कर गए थे यूएस की ऑक्यूपेशन के खिलाफ जहाद करने के लिए और आईसिस के खिलाफ और अलकायदा के खिलाफ जहाद करने के लिए। उन्हीं लोगों में से एक ये अल जौलानी भी थे और ये वहाँ पर जब चले गए 2003 में इराक के अंदर तो यूएस
US فورسز نے ان کو ڈیٹین کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ مختلف پریزنس عراق کے اندر بے شمار پریزنس بنائے گئے تھے, پریزن ابو غریب اور اس طرح کے, اور بہت ہی ہولناک کیا ان کے اندر صفاقیاں کی گئیں, اور ان کے اندر بہت ہی ٹارچر, اور لائک اس کی وہ ایک الگ کہانی ہے کہ کیا کیا کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی US فورسز نے اور نیٹو کی فورسز نے عراق کے اندر کیے. لیکن انہی پریزنس میں سے کسی ایک میں جولانی کو 5 سال تک کے لیے رکھا گیا, اور جب وہ بالآخر وہاں سے نکلے تو he was then imprisoned for 5 years in a series of US run and Iraqi prisons before being released in 2011. 2011 تک وہ وہاں پہ رہے. 2006 میں ان کو قید کر لیا گیا, 2011 تک وہ ان پریزنس کے اندر رہے, اور اس کے بعد وہ واپس جب ان کو چھوڑا گیا اور جب سیریا آئے تو پھر انہوں نے 6 اور ان کے ساتھ پارٹنرز تھے جو کہ اکٹھے واپس سیریا آئے ان پریزنس کے اندر سے, اور انہوں نے آئیسس اور القاعدہ سے جڑی ہوئی جو بھی وہاں پہ کام کر رہی تھی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز, ان کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا. اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے القاعدہ سے اور آئیسس سے بھی علیحدگی اختیار کر کے تحریر الشمس کے اندر وہ شامل ہو گئے, اور پھر حیات تحریر الشمس کے نام سے الگ سے ایک پارٹی بنا دی جو کہ ملیٹنٹ فورس بنا دی جو کہ ادلیب کے اندر کام کر رہی تھی. اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہ ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے, اس کے اوپر میں بہت اور بھی 1-2 پروگرامز بناؤں گی کہ کیسے عراق کے اندر اور کیسے سیریا کے اندر اور کیسے لیبیا کے اندر اور کس طرح سے یمن کے اندر القاعدہ کو پھیلایا گیا, اس کو مضبوط کیا گیا. اور ان تمام واقعات میں یہ بات آپ کو, اگر آپ پوری سٹوری کو اگر آپ ڈیٹیل سے ریسرچ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سارے لیڈرز جو القاعدہ کے لیبیا کے اندر ملے, جو کہ یمن کے اندر ملے, جو کہ اندر سیریا میں اور عراق میں آئے, وہ تمام US کے پریزنس کے اندر ٹرین ہو کر, جو افغانستان میں پریزنس بنائے گئے ان میں ٹرین ہو کر, اور پھر گنٹانمو بے میں جو پریزنس بنائے گئے ان کے اندر ٹرین ہو کر پھر ان کو یہاں پہ واپس بھیجا گیا, اور ان کو پکا ملیٹنٹس بنا کر یہاں پر بھیجا گیا. اور اس کے بعد ان US کے فورسز کے لیے, US کے مفادات کے لیے ان لوگوں نے کام کیا. سو یہ جولانی انہی میں سے تھے. اور 2021 میں انہوں نے ویسٹرن میڈیا کو انٹرویو بھی دیا, بہت سارے آؤٹلیٹس کو انٹرویو دیا, جس میں انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں پر کام کر رہے ہیں اور ہم القاعدہ سے ہم الگ ہیں, ہم ایک الگ انڈیپینڈنٹ اینٹی ہیں HTS کے نام سے, اور ادلیب کے اندر ہمارا پورا قبضہ ہے, اور ہمیں مزید فنڈنگ اور چاہیے, دنیا سے ریسورسز چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو اور مضبوط کریں اور بشار الاسد کے خلاف ہم کچھ نہ کچھ کارروائی کر سکیں. اور اسی کا کلمنیشن لگ رہا ہے کہ ان کو واقعی یہ تھے بھی US بیک تھی شروع سے ہی, لیکن اپنا چہرہ یہ بدلتے رہتے ہیں. ٹیررسٹ آرگنائزیشن جتنی بھی ہوتی ہیں وہ اپنے نام بدلتے رہتے ہیں, اپنی جگہیں بدلتے رہتے ہیں, اپنی آئیڈینٹیٹیز کو بدلتے رہتے ہیں, اور اپنے سورسز کو ہمیشہ یہ چھپا کے رکھتے ہیں کہ کون پیچھے سے ان کی امداد کر رہا ہے اور ان کا بیکنگ کر رہا ہے. تو یہ جو گروپ ہے HTS حیات تحریر الشمس, اس نے ادلیب کے اندر enforced Islamic codes of behavior less strictly than many expected, recently withdrawing morality police from the streets after public protest. یعنی انہوں نے بھی ISIS کی طرح اور القاعدہ کی طرح اعلان تو یہی کیا تھا کہ ہم شریعہ کو لے کر آ رہے ہیں اور ہم اسلامک اسٹیٹ ٹائپ کا چیز بنانا چاہتے ہیں, لیکن انہوں نے بہت ماڈریٹ اپنے طریقہ کار کو رکھا ہے, اور ایسے رکھا ہے جس سے عوام جو ہے وہ تنگ نہ ہو, اتنی اسٹرکٹنس انہوں نے نہیں کی ہے. تو اس لیے وہ کافی مقبول بھی, یعنی قابل برداشت بھی رہے ادلیب کے اندر, اور ان کا قیام وہاں پہ اس وجہ سے بھی ممکن رہا ہے. یہ الجزیرہ نے ایک میپ شائع کیا ہے, میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس وقت سیریا کی جو ہے نا وہ سچویشن کیا ہے ان ٹرمز آف کہ کون کہاں پہ پاور میں ہے. یہ جو ریڈ کلر کا بڑا بہت میجر چنک آپ کو دکھائی دے رہا ہے, یہ تو سارا بشار الاسد کی گورنمنٹ فورسز کے انڈر کمانڈ ہے, لیکن اس کے بیچ میں یہ جو بلیک آپ کو پاکٹس دکھائی دے رہے ہیں, ان میں کیا ہے, ان میں ISIS جو ہے اسلامک اسٹیٹ جو ہے اس کا یہاں پر گڑھ بنے ہوئے, اور یہ مطلب ان کو اتنے اسٹرانگ ہے. آپ سوچیں کہ یہ چاروں طرف سے سیرین فورسز سے سراؤنڈڈ ہونے کے باوجود سیریا کے جو فورسز ہیں, گورنمنٹ کی جو آرمی ہے, وہ ان کا صفایا نہیں کر پائی. اور کیوں نہیں کر پائی؟ کیونکہ ظاہر ان کے پاس اتنی آرمز, اتنی ویپنز, اتنی بارود ان کے پاس ہوتا ہے, اور کون ان کو سپلائی کرتا ہے یہ آپ خود گیس کر سکتے ہیں کہ وہ میجر جو یہ ایریاز ہیں نا, یہ وہی ایریاز ہیں جہاں پر سیرین آئل بھی موجود ہے, اور یہ آئل کی جو ڈیپوز ہیں نا, یہاں پر US کی ملٹری بھی موجود ہے, اور انہوں نے اپنے ارد گرد ISIL کو بھی جگہ دی ہوئی ہے تاکہ وہ
ایک ڈبل ٹرپل لیئر کے اندر جو ہے نا محفوظ ہو جائیں اور سیریا کے اندر سے جو آئل کی ویلتھ ہے اس کے اوپر ان کا کنٹرول رہے. یہ جو گرین کلر کا آپ کو پیچ یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے, یہاں پر بھی کچھ اور ریبل فورسز موجود ہیں. اور یہ جو یلو کلر کا آپ کو پیچ بہت بڑا دکھائی دے رہا ہے, یہاں پہ کردش لیڈ ڈیموکریٹک فورس یعنی SDF, یہاں پہ یہ بھی ملیٹنٹس کے ہی قبضے میں ہے, لیکن یہ کردش لید, کیونکہ یہاں پہ کرد پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور کرد پاپولیشن ہمیشہ US اور ویسٹرن پاورز کے ساتھ لائک ان کی روابط مطلب دہائیوں سے ہیں اور ان کے ساتھ ہمیشہ ان کی دوستی ہوتی ہے, تو لہٰذا انہوں نے الگ سا ہی اپنی دنیا بنائی ہوئی ہے جس میں کردش لیڈ جو ملیٹنٹس ہیں ان کا اس پورے ایریا پہ قبضہ ہے. اوپر کی طرف آپ یہ جو لائٹ گرین کے دو پیچز دیکھ رہے ہو, یہاں پر ٹرکی اور ٹرکش الائڈ سیرین ریبل فورسز یہاں پہ موجود ہیں, بیکاز ٹرکی کا یہ دعویٰ شروع دن سے رہا ہے کہ یہاں پہ جو کردش لوگ ہیں وہ کیونکہ اس وار کے اندر شریک ہیں, سول وار کے اندر, اور یہ اپنے آپ کو اپنی پناہ کے لیے یا اپنے آپ کو اسٹرنگتھن کرنے کے لیے ٹرکی کے اندر موجود جو کردش پاپولیشن ہے ان کے ساتھ میل ملاپ کرتے ہیں, اور پھر وہ پاپولیشن بھی ملیٹنسی کی طرف انکلائن ہو جائے گی اور ان کے ساتھ جڑ جائے گی. اس چیز کو روکنے کے لیے ٹرکی نے بہت سارے ایریا کے اوپر سیریا کے اندر قبضہ کیا ہوا ہے, اور جس کی وجہ سے سیریا کی جو گورنمنٹ ہے اور ٹرکی کے بیچ میں لائک کانفلکٹ بھی رہتا ہے, کنفیوژن بھی رہتی ہے, اور ٹرکی بار بار یہ بھی کہتا ہے کہ ہم صرف اپنی حفاظت کے لیے پہ موجود ہیں, جس دن سیریا کے اندر سے ملیٹنسی کا خاتمہ ہو جائے گا تو ہم بھی یہاں سے نکل جائیں گے. لیکن ظاہر سیریا کے جو عوام ہیں ان کو اس بات پہ غم و غصہ ہے, کردش عوام کو اس بات پہ بہت غم و غصہ ہے کہ ہمارے ایریاز کے اوپر ٹرکی کے جو ملٹری ہے اس کی موجودگی کیوں موجود ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ لائٹ گرین کلر کا یہ جو دو ایریاز ہیں, ایک تو یہ ادلیب ہے, ادلیب وہ ایریا جس کے اندر HTS اور اس کے جو ایلائز ہیں وہ ان کا قبضہ پچھلے 5-7 سالوں سے ہے, اور الیپو کا جو شہر بھی ہے اور ڈسٹرکٹ بھی ہے اس کے اوپر اب انہوں نے 27 نومبر اور اس کے بعد سے آ کر اچانک حملہ کر کے اس شہر کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے. سو یہ سچویشن ہے, ملٹری سچویشن اس وقت سیریا کی. ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں وال اسٹریٹ جرنل کیا کہہ رہے ہیں, ہاؤ سیرین ریبل went from an American jail to seizing Aleppo. یعنی یہ بالکل آن دا اسپاٹ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ سیرین ایک ریبل جو کہ امریکن جیل کے اندر رہا عراق کے جو آکوپیشن کے ایرا میں, اور اس کے بعد وہ واپس سیریا میں آیا تو پھر وہ اتنا اسٹرانگ کیسے بن گیا کہ اس نے ایک پوری حیات تحریر الشمس کی مطلب ملٹری فورس جو ہے وہ بنا کے رکھی, اس کو قائم رکھا, ادلیب کے اوپر قبضہ رکھا اتنے سال سے, اور اس کے بعد اب اچانک اس نے اتنا وہ اسٹرانگ ہو گیا کہ اس نے اپنی نیبرنگ الیپو کے سٹی کے اوپر حملہ بھی کر دیا اور وہاں سے جو سیرین آرمی ہے اس کو وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کر دیا, اور فار دا ٹائم بینگ جو ہے نا الیپو کے اوپر اس کا قبضہ ہے. آف کورس سیرین آرمی جو ہے وہ جو ریٹریٹ ہوئی ہے وہ دوبارہ یہاں پر آئیں گے اور ان لوگوں کا صفایا کر دیں گے, بیکاز ظاہر ملیٹنٹ فورس ہے, 100 ہوں گے یا 1000 ہوں گے یا 5000 لوگ ہوں گے, ان کا صفایا یہ جلدی کر لیں گے. لیکن فار دا ٹائم بینگ ایک انہوں نے اپنے پاور کا اظہار کر دیا ہے. پورے انٹرنیشنل میڈیا میں اس بات کو انہوں نے بڑھاوا دے دیا کہ بشار الاسد کی جو پاور ہے وہ بہت کم ہے, بڑی فرجائل ہے, کسی بھی وقت بشار الاسد کو ڈاؤن کیا جا سکتا ہے اور اس کے تمام شہروں کے اوپر قبضہ کیا جا سکتا ہے, اور اس قسم کے جو خیالات اور جو چیز ہے نا آئیڈیا کو فروغ دینے کے لیے یہ حملہ کیا گیا ہے. اور لیکن آف کورس بشار الاسد کی جو فورسز ہیں اور رشیا نے بھی بہت ساری بامبنگ شروع کر دی ہے اس ایریا میں, ادلیب کے اوپر بھی اور الیپو بھی کے اوپر بھی, ظاہر بشار الاسد کے ڈیفنس میں. اور اس سارے کام میں مطلب عرب نیوز نے ہی بتایا, بلکہ ویسٹرن میڈیا یہ بتا رہے ہیں کہ 25 لوگوں کا جانی نقصان بھی ہو گیا ہے, اور اس کے علاوہ بہت سارے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ الیپو سے ان کو نکلنا بھی پڑا. ظاہر جب ایک جنگ کا ماحول ہو جاتا ہے تو لوگ اپنی گاڑیوں میں اپنا سامان رکھتے ہیں اور بھاگتے ہیں دوسرے شہروں کی طرف, تو اس طرح کی چیز جو ہے الیپو میں بھی ہوئی ہے. لیکن فوری طور پہ بشار الاسد کی فورسز نے اور رشیا کی جو ان کی ایلائز ہیں انہوں نے بامبنگ کر کے اور ریڈز کر کے ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی, اور امید تو یہی ہے کہ جلد سے جلد الیپو کو دوبارہ سے خالی کر دیا جائے گا. اور رشیا اور بشار الاسد اب یہ بھی ضرور سوچیں گے کہ ادلیب کو بھی خالی کیا جائے, بیکاز یہ لوگ تو قابل بھروسہ نہیں ہے. اگر ان کے ساتھ ان کی کوئی ٹرمز چل رہی تھی تو اب انہوں نے پروف کر دیا کہ نہیں, وہ کسی بھی وقت سیریا کو ڈیسٹیبلائز کر سکتے ہیں, لہٰذا اب ان کے خلاف بھی مزید کارروائی کی جائے گی.
اور BBC نے بھی یہی نیوز دی ہے کہ مور رشین اسٹرائکس ایز سیرین ریبلز ایڈوانس فردر آفٹر ٹیکنگ الیپو، یعنی سیرین ریبلز جو ہیں وہ الیپو کو کانکر کرنے کے بعد غالباً وہاں سے بھی مزید آگے بڑھنے کی ان کی ارادہ ہے، اور ان کی جو موومنٹ ایسی لگ رہی ہے جس کی وجہ سے رشیا کی طرف سے مزید جو ہے نا وہ اسٹرائکس جو ہے نا وہ سامنے آئی ہیں. سو یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں سیریا کے اندر اس طرح کی موومنٹ شروع کی گئی ہے، کیوں اس کو ایسے ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایسے وقت میں جبکہ لیبنان اور اسرائیل کے بیچ میں ایک ٹیمپرری قسم کا سیز فائر ہو گیا ہے، اور سیز فائر کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا کہ اسرائیل کو جو ہے نا وہ ایک اسٹرینتھ ملے گی، اور اسرائیل جو ہے وہ اس کی جو آرمی ہے جو کہ ساؤتھ کی طرف لیبنان کی بارڈر پہ جو ہے نا اتنی انگیج ہوئی ہوئی ہے، اس کو کچھ دن آرام کرنے کے مل جائیں گے، اور اسرائیل جو ہے نا وہ اتنی دیر میں غزہ کے اندر بہت بڑا کوئی اور یعنی اٹیکس کر کے اس کو بالکل ہی اس کا صفایا غزہ کے لوگوں کا کر دے گا. اور یہ جو رسپائٹ اسرائیل کو ملا ہے، تو کیا اس رسپائٹ کے دوران ہی یہ ضروری تھا کہ سیریا کو دوبارہ سے ایک دفعہ ڈیسٹیبلائز کر دیا جائے اور یہ میسج دیا جائے کہ جو یو ایس اور جو نیٹو اور یہ جو ویسٹرن پاورز ہیں یہ مڈل ایسٹ کو کبھی بھی پرسکون نہیں ہونے دیں گے، کبھی بھی یہاں پہ امن کو قائم نہیں ہونے دیں گے. اور یہ میسج جو ہے عرب اسٹیٹس کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑی بہت گنجائش دے دیں اسرائیل کو اور تھوڑا بہت یو ایس کے ساتھ جو ہے نا وہ مفاہمت کرنے کی کوشش کریں تو اس کے بدلے میں مڈل ایسٹ کو وہ چھوڑ دیں گے اور وہاں پہ امن قائم ہونے دیں گے، تو یہ ان کو میسج کلیئر مل جانا چاہیے کہ وہ ایسا ہرگز بھی نہیں کریں گے. اسی اسنا میں آپ نے دیکھا کہ جارجیا میں بھی پروٹیسٹ کا ایک سلسلہ شروع کروا دیا گیا ہے، وہاں پر بھی رشیا کو انگیج کرنے والی بات ہو گئی ہے کہ ابھی یوکرین میں بھی وہ انگیج ہے، اگر جارجیا میں بھی وہ انگیج ہو جاتا ہے اور پھر یہاں پر سیریا کے اندر وہ انگیج ہو جاتا ہے تو پھر کس طرح سے رشیا کی جو پاور ہے یا اس کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کس طرح سے کمپرومائز ہو سکتی ہے، اور یہ ایک بڑا شاکنگ ہو سکتا ہے رشیا کے لیے اگر وہ ذرا بھی ویکنس دکھاتا ہے. سو یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور یہ میں آپ کو ایک اور میپ دکھا رہی ہوں، اس میں یہ دکھ رہا ہے کہ یو ایس کنٹرولڈ بیسز ان آپریشن فار دا لاسٹ 15 ایئرس، یہ 2024 میں یعنی ایک دو مہینے پہلے اکتوبر کے مہینے میں یہ میپ نکالا گیا اور اس میں یہ دکھایا گیا کہ یہ جو اورنج کلر کے ڈاٹس ہیں یہ عراق کے اندر اور سیریا کے اندر اور ایون لیبنان سائپرس کے اندر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایسے بیسز موجود ہیں جہاں پر یو ایس کی جو ملٹری فورسز ہیں وہ موجود ہیں، اور ان بیسز کی موجودگی کا مطلب یہی ہے کہ یو ایس کی جو فورسز ہیں وہ کنٹرول کر رہی ہیں تمام ملیٹنٹ گروپس کو جو کہ بشار الاسد کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ آن دا گراؤنڈ وہاں پہ موجود ہیں، اور وہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کا تعلقات بھی ہیں، بات چیت بھی ہے، اور ان کو وہ فنڈس اور ویپنس دینے کی پوزیشن میں ہے اس وقت ادھر. اور میں ایک بڑا انٹرسٹنگ آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہ رہی ہوں، بیکاز یہ لاسٹ ٹائم جب ٹرمپ پچھلی دفعہ گورنمنٹ میں تھا تو اس وقت ٹرمپ نے کیا کہا تھا عراق کے آئل کے بارے میں، بڑی انٹرسٹنگ ہے، آپ یہ ذرا سنیں. Old expression, to the victor belong the spoils. You remember I always used to say, keep the oil. I wasn't a fan of Iraq. I don't want to go into Iraq. But I will tell you, when we were in, we got out wrong. And I always said, in addition to that, keep the oil. Now, I said it for economic reasons. But if you think about it, Mike, if we kept the oil, you probably wouldn't have ISIS because that's where they made their money in the first place. So we should have kept the oil. But, okay. So, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے، 7 سال پرانی یہ کلپ ہے، اور یہی اس کی مینٹالٹی اور یہی یو ایس کی مینٹالٹی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عراق میں اگر ہم چلے گئے تھے تو پھر ہمیں وہاں کے تمام آئل کے اوپر قبضہ رکھنا چاہیے تھا. دیٹ مینس کہ عراق کے اوپر جو حملہ کرنا ہے وہ کسی صدام حسین کو نکالنے اور کسی ڈکٹیٹر کو نکالنا اس کا مقصد نہیں تھا، اور وہاں پہ ڈیموکریسی کو لانا وہاں پہ مقصد نہیں تھا، بلکہ مقصد صرف یہ تھا کہ وہاں کا آئل جو ہے اس کے اوپر قبضہ رہنا چاہیے تھا یو ایس کا. اور یہی ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم وہاں چلے گئے تھے تو ہم جب نکلے ہیں وہاں سے تو غلط نکلے، کیونکہ ہمیں جانے سے پہلے انشور کرنا چاہیے تھا کہ تمام جو اس کی جو آئل کی فیسلٹیز ہیں ان کے اوپر یو ایس کا قبضہ ہو. یعنی ایک انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹری کے اندر آپ ان کی جو ریسورسز ہیں اس کے اوپر آپ کا قبضہ ہو، آپ کی فورسز وہاں پہ موجود ہوں، آپ کی جو آرمی ہے، آپ کی جو ملیٹنٹس ہیں وہ اس سارے ریسورس کو کنٹرول کر رہی ہوں. بلینس آف ڈالرز کا آئل عراق سے نکلتا رہا ہے، اسمگل آؤٹ ہوتا رہا ہے، اور وہ سب کا سب یو ایس اور اس کے جو فرینڈز ہیں اور ان سب کے استعمال میں آتا رہا ہے. اور اس کے پیچھے یہی تھنکنگ ہے کہ آپ کسی
किसी भी मुल्क में जाकर कब्जा कर लो, उसकी रिसोर्सेज को प्लंडर करो और उसके जो अवाम है उनको उनके शहरों को तहस नहस कर दो, तबाह कर दो। और ये इन लोगों की लाइक मेंटालिटी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये लोग इनकी नज़र में इंसानियत की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इनकी नज़र में सिविलियंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उनकी जो जज्बात हैं, जो उनकी ह्यूमन राइट्स हैं, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और सारी इंपॉर्टेंस यही है जो आपको ट्रंप के ज़ुबानी इस वक्त पता चल गई। तो डेफिनेटली सीरिया के अंदर जो भी हो रहा है वो बहुत अफसोसनाक भी है और वी शुड कीप एन आई। और होपफुली यहाँ पर बशार अल असद को, जो कि एक प्रॉपर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है वहाँ का, उसको वहाँ पर पावर मिलनी चाहिए। ऑल्दो कि तमाम डेमोक्रेसीज में ही करप्शन है, ऑल्दो कि तमाम जो डेमोक्रेसीज हैं, हमारे मुल्क में भी आप देख रहे हो कितना लेदे हो रही है इस बात पे कि इलेक्शंस में रिगिंग हुई है और वोट्स को जो है वो स्टील किया गया। तो ये तो तमाम डेमोक्रेसीज में हो रहा है। इवन यूएस के अंदर भी जो डेमोक्रेसी अमल में आती है वहाँ पर भी 2 पार्टी सिस्टम है और वहाँ पर भी बहुत दफ़ा इल्ज़ाम लगता है कि इलेक्शंस को जो है ना रिग किया गया, स्टील किया गया। सो दिस इज़ द सिचुएशन, बड़ी गंभीर सिचुएशन है, बड़ी तशवीशनाक सिचुएशन है सीरिया के अंदर। होपफुली दिस विल बिकम बेटर इन द कमिंग डेज।